बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे सबक का नाम है हिजरत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजरत मदीना मौलाना शिबली नुमानी ने तहरीर किया है। मौलाना शिबली नुमानी भारत में 1857 में पैदा हुए। आपके वालिद वकील थे। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। शिबली शायर भी थे, लेकिन इनकी शोहरत का मदार ज़्यादातर उनकी नसर पर है। इनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। शिबली ने बहुत से मौज़ूआत पर कलम उठाया है, और जिसमें तनकीद भी शामिल है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब, माशरत, अकायद, तसव्वुफ़ और सियासत पर इन्होंने कलम उठाया है। मगर इनकी तर्ज़ तहरीर में इजहार में अदबियत की शान मौजूद है। जोश बयान, एजाज़ व इख्तिसार, रवानगी और बरजस्तगी, मुहक्काना अंदाज़, गनायत और शेरियत इनके असलूब बयान की नुमायाँ खसूसियात हैं। शिबली की बहुत सी तसनीफ़ हैं, जिनमें शेरुल अजम, अल फ़ारूक, अल मामून, अल गज़ाली, सवाह मौलाना रूम, सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अहम इक़्तिबासात या कोई भी इक़्तिबास हो, पैराग्राफ हो, उसकी तशरीह किस तरीके से की जाती है। तो उसके लिए वो इस तरीके से आप देखें स्टूडेंट कि सबसे पहले हवाला मतन यानी मज़मून का नाम बताया जाता है, हिजरत नबवी। फिर मुसन्निफ़ का नाम बताया जाता है, मौलाना शिबली नुमानी। और उसके बाद हल लुगत यानी अल्फाज मायनी बताए जाते हैं। फिर सियाक़ो सबाक बताया जाता है कि ये सबक कहाँ से लिया गया है और कितना लिया गया है। हवाले मतन किसी नसर पारे की तशरीह करने के लिए मदरजा झैल अमूर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हवाला मतन के मायने हैं असल इबारत। इस लिहाज से हवाला मतन से मुराद ये है कि दी हुई इबारत किस मज़मून से ली गई है और इस मज़मून का मुसन्निफ़ यानी लिखने वाला कौन है। इम्तिहान में हवाला मतन लाजमी पूछा जाता है और इसके नंबर मुकर्रर किए जाते हैं। उसके बाद है सियाक़ो सबाक। सियाक़ के मायने हैं मज़मून का ढंग या तर्ज, और सबाक के मायने हैं रब्त या तल्लुक़। गोया सियाक़ व सबाक का मतलब ये है कि इबारत का मज़मून से क्या ताल्लुक़ या रब्त है। लफ्ज़ी तौर पर सियाक़ से मुराद ये है कि पीछे से बात कैसे चल रही है, और सबाक से मुराद है कि इस नसर पारे से आगे मज़मून कैसे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हल लुगात होती है। हल लुगत या लुगात यानी अल्फाज मायनी, और फिर तशरीह की जाती है अगले यानी शुरू के कहानी को और आखिरी कहानी को मिलाकर इसकी तशरीह की जाती है। अब हम सबसे पहला पैराग्राफ देखेंगे कि इसकी तशरीह वो किस तरीके से की जाएगी। पहला पैराग्राफ है कि इस वक्त जबकि दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थीं, हाफिज़ आलिम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, लेकिन ख़ुद जो वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों के हकीकी हदफ थे, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने पहुँच चुके थे। तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया।
قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں تو وہاں سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ متن کا حوالہ کس طرح دیں گے؟ ہم لکھیں گے مضمون کا نام ہے ہجرت نبوی اور مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی۔ اس کے بعد ہر لغات وہی الہی، اللہ تعالیٰ کا حکم، اکثر یعنی زیادہ تر، عزم، ارادہ، طاقت پکڑنا، مضبوط ہونا، زور پکڑنا۔ اس کے بعد ہے پاؤں جمانا، رائے کی جمع، خیال پیش کرنا، سیاق و سباق۔ اس پیراگراف سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اہل قریش کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، اور ابو جہل نے مسلمانوں کی مخالفت میں آگے تھا۔ مختلف قبائل کے سرداروں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنائے۔ تشریح بچوں اس کی کچھ اس طریقے سے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ پہل تو چیدہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اہل قریش اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے سرداری ان کے ہاتھ سے نکل جانے کا ان کو خطرہ تھا۔ جب قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیا۔ 13 برس کے قریب عرصہ ہو چکا تھا۔ بہت سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس کے مطابق آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ فرمایا، اور مسلمانوں اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے قریش کے لوگوں نے مختلف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ یہ تھی اس کی تشریح بچوں۔ اب ہم مشق کریں گے، مختصر جوابات تحریر کریں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں اسلام کی تبلیغ کی اور کفار آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ کے لیے مدینہ منورہ آ گئے۔ اسے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا کمپلیٹ آنسر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بے، رسول پاک نے نبوت کے کون سے سال میں ہجرت فرمائی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت امیر معاویہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر معاویہ سے مراد حضرت علی کی شخصیت مراد ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ منورہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح سب لوگوں کی امانتیں واپس جا کر واپس دے آنا۔ حضرت اسماء کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور راستے میں غار ثور میں قیام کیا تھا، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک اس غار میں کھانا پہنچاتی رہیں۔ قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا تھا؟
قریش نے اعلان کیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 7 ہے، سراقہ بن حشم کیسے تائب ہوا؟ جواب ہے، جب سراقہ بن حشم نے انعام کا اعلان سنا تو وہ آپ کی تلاش میں نکلا۔ عین اس وقت جب آپ روانہ ہو رہے تھے اس نے آپ کو دیکھ لیا۔ اس نے گھوڑا آگے بڑھایا لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ اس نے فال نکالی لیکن جواب نہیں ملا۔ اس کے باوجود اس نے دوبارہ گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ اس بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ بار بار ایسا ہونے پر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معافی مانگ لی۔ تو یہ تھے بچوں ہمارے سوال و جواب۔ اگلا پیراگراف بھی صفحہ نمبر 3 پر ہی ہے کہ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ ہوئے۔ یہاں تک اس کی تشریح ہم کچھ اس طریقے سے کریں گے کہ حوالہ متن جو ہے وہ ہم اس طریقے سے دیں گے۔ یہ دیکھیں، مضمون کا نام ہجرت نبوی، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی، اور حل لغات جو ہے حرم یعنی مراد گھر، بار بیوی بچے، مبعوث حبس بے جا میں رکھنا یعنی قید کرنا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آنا یعنی تلاش کرنا، آہٹ پا کر پاؤں کی آواز اور کھٹکا غمزدہ، پاؤں کی آواز یا کھٹکا غمزدہ یعنی رنجیدہ۔ اب سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طریقے سے بتائیں گے کہ نبوت کے 13ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ معظمہ کی طرف سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ایسے میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، مگر ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ واپس آ جائیں۔ یہ تو اس کا سیاق و سباق کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس کی تشریح کس طرح ہوگی کہ کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ کفار مکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو دیکھا تو انہیں غصہ آ گیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت علی کو آزاد کرنے کے بعد مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے کرتے کفار غار کے منہ تک آ گئے۔ ان کے پاؤں کی آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق دکھی ہو گئے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ہوگی دوسرے پیراگراف کی تشریح۔ اسی طرح بچوں آپ نے ایک ایک پیراگراف کی تشریح کرتے جانا ہے۔ بچوں اب ہم متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں گے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالایمان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، مدینہ۔ نمبر 2 ہے نبوت کا 13واں سال۔ پھر ہے اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جناب امیر، اور جناب امیر کون تھے؟ حضرت علی۔ ڈیش سے پہلے قرارداد
ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر سے پہلے اسی طرح راتیں غار میں گزاری، 3 راتیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے درست اور غلط جوابات تحریر کریں۔ درست اور غلط جوابات ہیں: دعوت حق کے جواب میں ہر طرف تلواروں کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ درست، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالمان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ غلط، نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے۔ درست، سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی۔ غلط، اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ درست، فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ درست، حضرت ابو بکر کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا تھا۔ درست، حضرت عائشہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ غلط، بلکہ حضرت آسمہ تھی۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ درست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ درست، اس کے بعد ہم کالم پڑھیں گے، کالم ملائیں گے۔ کالم الف کو کالم بے سے، دارالامان مدینہ، مدینے کے ساتھ مل جائے گا۔ دیانت، امانت، قتل گاہ، فرش گل، ہمتن، چشم انتظار، تلوار، جھنکاریں۔ اس کے بعد اعراب کا آتا ہے۔ یہ اعراب آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے زیر زبر میں نے لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ دعوت حق، اسلام کی دعوت، اس کا آپ جملہ بنائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ہے ہدف۔ ہدف کا مطلب ہوتا ہے نشانہ۔ پاک فوج نے اپنے ہدف پر مار کر میزائل تیار کر لیا۔ معیوب یعنی بری بات، اہل عرب زنانہ مکان میں گھسنا اپنے لیے انتہائی معیوب سمجھتے تھے۔ ترکش، تیر رکھنے کی جگہ، میرے ترکش میں ابھی بہت سے تیر ہیں۔ خون بہا، خون کا بدلہ، مقتول کے گھر والوں نے خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہے جمع کے واحد اور واحد کے جمع۔ ہدف، اہداف، اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے، یہ دیکھیں، ہدف اور اہداف، جھنکاریں، جھنکار، رائے، رائے، واحد، زنجیر، زنجیریں، قبیلہ، قبائل۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ درج ذیل ترکیب کے معنی لکھیں۔ درج ذیل ترکیب کے معنی لکھیں۔ اس کے معنی کچھ اس طریقے سے ہوں گے، یہ دیکھیں، آستانہ مبارک، مبارک گھر، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ فرش گل، پھولوں کا بستر۔ ہمتن، چشم انتظار، شدت سے کسی چیز کا انتظار کرنا۔ اور بوسہ گاہ، خلائق، لوگوں کے چومنے کی جگہ۔ اور گراں بہا، بھاری قیمت والا۔ عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو
یہ میرا پورا لیکچر اور سیاق و سباق کس طریقے سے کرنا ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اور ہم نے آن لائن ریڈنگ کر لی تھی، تمام بچوں نے 1 بائی 1 بڑے اچھے طریقے سے پڑھ لیا تھا، اور کوسچن آنسر بھی آپ نے اچھے طریقے سے کر لیے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ باقی کا کام بھی اچھے طریقے سے کریں گے، یعنی سیاق و سباق ایک ایک پیراگراف کو لے کر آپ نے سیاق و سباق کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کے بعد یہ الفاظ، معنی، واحد، جمع، یہ آپ نے جو ہے وہ کاپی پہ کرنے ہیں، اور اعراب والا کام بھی کاپی پہ کرنا ہے، کالم ملانے والا کام آپ نے بک پر ہی کرنا ہے، اور اسی طرح جو درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے وہ بھی آپ نے بک پر ہی کرنا ہے، بک پر ہی نشان لگانے ہیں جس طریقے سے میں نے لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے خالی جگہ جو کرنی ہے، موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر جو کرنی ہے وہ بھی آپ نے بک پر ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق آپ نے جو ہے وہ کاپی پر کرنا ہے، جس طریقے سے میں نے بتایا ہے۔ الفاظ معنی کرنے ہیں کاپی پہ جو بک میں دیے گئے ہیں، اعراب کاپی پہ کرنا ہے، اور واحد جمع جو ہے وہ آپ نے کاپی پر اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹ۔